बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात दाहम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं। हर तरह के नोट्स इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और मैंने आपको फेडरल बोर्ड का बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आने वाला नया मॉडल पेपर, जिसमें मार्क्स की कुछ चेंजिंग थी, उसके मुताबिक मैंने आपको वो हल भी करवा दिया और मॉडल पेपर दिखा भी दिया। बल्कि मैंने आपको जवाबी कॉपी यानी कि ई शीट पर पूरा पेपर हल करके दिखाया है कि आपको कैसे पेपर हल करना है। ठीक है। और आज मैं आपके सामने फ़र्स्ट हाफ बुक का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। ये मैं अपने बच्चों से पेपर ले चुकी हूँ और अब आपके सामने रखा है कि आप लोग भी इस पेपर को हल कीजिए और जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं जो, तो वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और बच्चों को तैयारी करवाएं। ये फ़र्स्ट हाफ बुक में से बनाया है, यानी कि इस पेपर का जो सिलेबस है वो दरसी किताब के पहले 6 असबाक, पहली 3 नज़मों और पहली 2 गज़लों में से लिया गया है। तो अब यहाँ आपके सामने मुकम्मल पेपर मौजूद है। ठीक है। हिस्सा अव्वल 15 नंबर का, हिस्सा दोम जो पहले तो 30 नंबर का होता था, लेकिन अब जो चेंजिंग हो गई है मार्क्स की, तो उसके मुताबिक हिस्सा दो में 4 नंबर बढ़ गए हैं। तफ़हीम भारत में 2 नंबर बढ़े हैं और 2 नंबर जो है वो हिस्सा कवायद में बढ़े हैं, इसलिए हिस्सा दोम अब 34 नंबर का होगा। ठीक है। और हिस्सा सोम में से 4 नंबर कम कर दिए गए हैं, वही नंबर यहाँ पे लाए गए, इसलिए हिस्सा सोम अब 30 की बजाय 26 नंबर का होगा और कुल जो है ये 75 नंबर का पेपर होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है हिस्सा अव्वल, कुल 15 नंबर का। तो इसमें हमारा सवाल नंबर 1 होता है। और सवाल नंबर 1 क्या होता है? हर सवाल के सामने दिए गए दायरा को पुर करें। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली जो स्टेटमेंट यानी कि जो पहला जुमला है, पहला जो सवाल है वो है मुनासिब अल्फाज का मुनासिब जगह पर इस्तेमाल कहलाता है उसलूब। ठीक है। बे ऑप्शन करेक्ट है, इसका आपने दायरा फिल करना है। आगे देखिए कि ये अलामत कौन सी है, क्या है, इसका क्या नाम है? तो ये है ख़त फासिल। इसको तिरछा ख़त भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस यानी कि 4 इख्तियारात दिए गए हैं, उनमें ख़त फासिल लिखा हुआ है, एक ही नाम। यहाँ अगर तिरछा ख़त होता तो वो करेक्ट होता, अगर ख़त फासिल है तो ये करेक्ट है। ठीक है। तो ये क्योंकि ऑप्शन जी करेक्ट है, तो आपने जीम का ही दायरा मुकम्मल तौर पर फिल कर देना है। आगे देखते हैं नंबर 3 पर, वाहिद से जमा बनाते हुए जमा की सूरत बिल्कुल बदल जाए तो वो है जमा मुकस्सर। जब वाहिद से जमा बनाते हुए जमा की सूरत बिल्कुल बदल जाए ना, तो इसका मतलब है कि वाहिद ने अपनी सूरत को भी तब्दील किया है, तो फिर वो जमा मुकस्सर कहलाती है। ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं नंबर 4, ज़िंदगी का एक जुज़ पेश किया जाता है अफसाना में। अगर डैश इस्तेमाल ना हो तो अल्फाज का मफहूम बदल जाता है। एराब। तहरीर में खूबियों खामियों का अंदाज़ा करना है तनकीद, यानी क्या कहलाता है? खूबियों और खामियों का अंदाज़ा करना क्या कहलाता है? तनकीद कहलाता है। तनकीद में खूबियाँ और खामियाँ वाज़ेह की जाती हैं। ये दिखाने के दांत हैं। कौन सा जुमला है? ये एक ही जुमला भी है और इसमें एक ही बात बताई गई है, एक ही खबर है, तो इसका मतलब है ये सादा जुमला है। ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं नंबर 8, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर क्या है? हरफ शर्त। काश ए काश क्या है? हरफ तमन्ना। आगे नंबर 10 देखते हैं, पारस और चराग कौन से हुरूफ हैं? फ़ारसी हुरूफ हैं। ये पूरा लफ्ज़ है, तो आप यहाँ हुरूफ की बजाय अल्फाज लिख दें। ठीक है। तो ये कौन से अल्फाज हैं? फ़ारसी अल्फाज हैं। नंबर 11 पे देखिए, जिन अल्फाज के मानी एक जैसे हों वो क्या कहलाते हैं? मुतरादिफ। नंबर 12 पे है, किस में लफ्ज़ को मुरादी मानी में इस्तेमाल किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है किनायाती। जिस नज़्म में किसी शख्सियत की वफ़ात का ज़िक्र हो वो होती है मरसिया। जिस नज़्म में
صوفیہ کرام کی خدمات کا ذکر ہوتا ہے وہ کہلاتی ہے منقبت، اور جس نظم کے 6 مصرے ہوں وہ کہلاتی ہے مسدس. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پہلے 6 اسباق، پہلی 3 نظموں اور پہلی 2 غزلوں کی جو مشقی گرامر ہے اس میں سے ہم نے یہ بنائے تھے، اپنے اس سوالیہ پرچے میں شامل کیے تھے. تو یہ آپ کے سامنے بھی رکھ دیے ہیں. یہ اب تھوڑا مزید کلیئر ہو گیا ہے تو دوبارہ دکھا رہی ہوں. انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر نظر آ جائے گا اور آپ بھی اس کو تیار کریں. ٹھیک ہے، چلیں اب حصہ دوم دیکھتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹ یہاں رہا ہمارے سامنے حصہ دوم جو کہ کل 34 نمبر کا ہے اور اس میں سوال نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم حصہ اول میں سوال نمبر 1 کو پڑھ چکے ہیں اور اب حصہ دوم میں ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے. سوال نمبر 2 کے آگے 3 حصے ہوتے ہیں. جو حصہ الف ہے وہ ہوتا ہے حصہ نثر یعنی کہ تفہیم عبارت. تو اس میں آپ کو ایک عبارت دی جاتی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھ کر سمجھ لینا ہوتا ہے اور پھر جب اس کے بعد اس کے نیچے دیے گئے سوالات آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے اگر اچھی طرح عبارت پڑھی ہوتی ہے تو فوری طور پر پہلا سوال پڑھتے ہی آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے اس کا جواب ابھی ابھی اس عبارت میں کہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آپ سارے سوالات جب پڑھتے ہو باری باری اور ان کو اٹیمپٹ کرتے ہو، ان کو حل کرتے ہو، ان کا جواب لکھتے ہو تو آپ کو وہ ساتھ ہی ساتھ آسانی سے جواب مل جاتے ہیں. اس لیے 2 سے 3 بار اس عبارت کو پہلے اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہاں سوال بھی یہی لکھا ہوا ہے، درج ذیل عبارت کو فہم کے ساتھ پڑھیں. یعنی فہم کے ساتھ یعنی اپنے عقل و سمجھ کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ، یعنی اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ جو سوال دیے گئے میں نے کچھ کے جوابات یہاں لگا دیے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھنا ضروری تھا، اور ان کو بھی جن کے جوابات یہاں پہ مل جائیں وہ بھی اگر آپ اپنے الفاظ میں کر کے لکھ سکتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اور یہاں پر دیکھیے ہر جواب 2 نمبر کا ہے اور کل 8 سوال ہیں، تو اسی لیے 16 نمبر کا یہ آپ کا سوال ہے. ٹھیک ہے، اور پہلے 7 سوال لازمی ہوتے ہیں، دیکھ لیجئے. اور جو آخری سوال ہوتا ہے سوال نمبر 8، اس میں آپ کو آپشن دیا جاتا ہے، 2 سوال دیے جاتے ہیں. پیراگراف کا مرکزی خیال لکھیں یا اس عبارت کی تلخیص لکھیں. تو آپ نے ان دونوں میں سے کوئی ایک سوال کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ کو انتخاب کا حق حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے خود اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے. تو جب عبارت کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ کون سے اہم خاص نکات، کون سی اہم بات، اہم خیال، مرکزی خیال، بنیادی بات، بنیادی خیال جو ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے جس کے گرد پوری عبارت گھوم رہی ہے. تو آپ کو مرکزی خیال اگر آپ لکھنا چاہو گے تو وہ بھی آسان لگے گا، اور اگر آپ تلخیص کرنا چاہو گے مرکزی خیال تھوڑا زیادہ آپ نے مختصر لکھنا ہے، اور اگر تلخیص لکھنی ہے تو وہ مرکزی خیال کی نسبت تھوڑی سی تفصیلی ہوگی، لیکن ہوگی کتنی؟ دی گئی عبارت کا تیسرا حصہ. ٹھیک ہے، 1/3 حصہ ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ نے اگر آپ کو اس میں 75 الفاظ دیے گئے ہیں تو آپ نے 25 الفاظ پر مبنی تلخیص کرنی ہے. اس طرح سے آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر 100 الفاظ ہیں تو آپ نے 33 یا 34 35 اتنے تقریباً آپ نے کرنے الفاظ پر مبنی تلخیص کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آگے ہم دیکھ لیتے ہیں جی حصہ شعر. سوال نمبر 2 کا بے جز ہے حصہ شعر جو کہ تفہیم اشعار بھی کہلاتا ہے. اس میں آپ کو ہم نے کیا کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس 3 نظمیں اور 2 غزلیں تھیں تو سب میں سے ہم نے ایک شعر لے لیا ہے. آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد نیچے سوالات دیے گئے ہیں. ان سوالوں کے جوابات آپ نے انہی اشعار کے جو آپ نے مفاہیم یاد کیے ہوئے ہوں گے، جو تشریح یاد کی ہوئی ہوگی، اس کے مطابق آپ نے پھر ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں. اور اس تشریح کے ساتھ میں نے آپ کو بار بار بولا ہوا ہے کہ آپ نے فنی محاسن ضرور یاد کرنے ہیں کیونکہ اس سے ریلیونٹ بھی سوال آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 5 اشعار ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ کو 5 ہی سوالات دیے جاتے ہیں. ان 5 سوالوں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے 4 لازمی ہوتے ہیں اور جو 5واں سوال آخری سوال ہوتا ہے اس میں آپ کو چوائس دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر جواب 2 نمبر کا ہوتا ہے. اس طرح سے یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے کس طرح سوالات بنائے گئے ہیں. اس میں کون سی صنعتیں استعمال ہوئی ہیں، کس میں؟ بحوالہ شعر نمبر 1 یعنی کہ پہلے شعر میں. ٹھیک ہے، دوسرا
ذکر اغیار سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اچھا چلیں یہ باقی اب آپ نے خود پڑھ لینا ہے، اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس میں کون سی صنعتیں استعمال ہوئی ہیں. تو یہاں پہلا دیکھیے مت پوچھ، پہلے دو الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ایک صنعت استعمال ہوئی ہے. مت پوچھ کے کیا حال ہے تیرا میرے پیچھے، یہاں تیرا لکھا ہوا ہے، تیرا نہیں ہے یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، یہ پرنٹنگ کی مسٹیک ہو گئی. مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. تو یہاں پر دیکھیے تیرا اور میرا یہ دو متضاد الفاظ، اور پیچھے اور آگے یہ بھی دونوں متضاد الفاظ. تو جب متضاد الفاظ کا استعمال کیا جائے تو صنعتیں تضاد اس میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. مت پوچھ یعنی سوال نہ کر، اور یعنی کہ ایک یہاں پر بھی ایک صنعت استعمال کی گئی ہے، وہ ہے صنعت سوال و جواب. صنعت سوال و جواب کون سی ہوتی ہے؟ وہ صنعت ہوتی ہے جس میں خود ہی سوال کیا جائے اور خود ہی اس کا جواب دے دیا جائے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے اچھی طرح پہلے سمجھنا ہے. جس شعر کا وہ آپ کو سوال دیا گیا ہوگا نا، اس شعر کو پڑھ کر اچھے سے سمجھیں، اور ذہن میں اس کی تشریح، اس کے فنی محاسن، اس کا مفہوم، جس کے بارے میں بھی سوال ہے نا، اس چیز کو ذہن میں لائیں اور اس کے مطابق آپ نے اچھی طرح سمجھ کر بالکل درست جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے. باقی اب آپ سوالات خود دیکھ لیجئے گا. ذکر غیار سے کیا بات معلوم ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی کہ حرف ناصر جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، ہمیشہ نصیحت بری نہیں ہوتی، سن لینی چاہیے، اس پہ عمل کر لینا چاہیے. آگے رسول مجتبیٰ کی وضاحت کریں تو مجتبیٰ کا معنی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے. مجتبیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو وہ نبی جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ منتخب کیا تھا، آخر میں پھر بھیجا. تو یہ اس کی وضاحت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور ہر لفظ کا معنی بھی آنا ضروری ہے. اور شعر نمبر 4 میں کون سی تلمیح ہے؟ تو شعر نمبر 4 کو بھی آپ دیکھ لیں. یہ شعر نمبر 4 ہے، پاؤں میں تاجے سرے دارا. تو یہاں پہ بادشاہ دارا کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اور جس کی سلطنت کو کچل ڈالا گیا تھا، اور یہاں پہ دارا کی تلمیح استعمال ہوئی ہے. بہرحال اب مزید آگے تفصیلی واقعہ ہے پورا جو میں آپ کو کروا چکی ہوں. آگے دیکھتے ہیں جی. 5ویں میں معنی دیے گئے ہیں. یہ ہم نے جان کے بچوں کو دیے تھے کیونکہ بعض اوقات بچے جو ہے وہ معنی یاد نہیں کر رہے ہوتے. تو معنی جب تک آپ یاد نہیں کریں گے تو اچھی طرح نہ شعر کا مفہوم یاد کر پائیں گے اور نہ ہی تشریح لکھ پائیں گے. تو بہرحال آگے دیکھیں جی. سوال نمبر 2 کا تیسرا حصہ جیم، وہ حصہ قواعد ہے. اس میں مندرجہ ذیل اجزاء کے جوابات لکھے. تو یہ دیکھیے 4 سوالات ہوں گے اس میں، پہلے 3 لازمی، اور چوتھا جو سوال ہوگا اس میں آپ کو 2 سوال دیے جائیں گے اور آپ کو آپشن دیا جائے گا، یعنی کہ انتخاب کا حق دیا جائے گا، ان میں سے کوئی سا ایک حل کریں. تو یہاں پہ اچھی طرح دیکھ لیں اور یہ آپ نے خود حل کرنے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں حصہ سوم. یہ رہا ہمارے پاس حصہ سوم جو کہ کل 26 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں گے کہ کہاں کہاں پہ مارکس جو ہے وہ کٹ ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے سوال نمبر حصہ سوم سب سے پہلے سوال نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ سوال نمبر 1 حصہ اول میں، سوال نمبر 2 حصہ دوم میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب آگے ہمارے پاس حصہ سوم میں سوال نمبر 3 سے شروع ہوا جو کہ کسی پیراگراف کی تشریح ہے. 2 پیراگراف دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہے. دونوں کو پہلے پڑھیں، سمجھیں، جو زیادہ آسان لگے، جس کے تمام مشکل الفاظ کے معنی بھی آتے ہوں، اچھے سے اس کا بنیادی خیال، مرکزی خیال بھی ذہن میں آ جائے، اور اس کی کے بارے میں سب آپ کے جو ہے نا خاص نکات ذہن میں آ جائیں. تو پھر اس کی اچھے سے تفصیلی تشریح کریں اور اپنے الفاظ میں بڑھا چڑھا کر تشریح کریں، ٹھیک ہے. پہلے یہ 5 نمبر کا سوال آتا تھا، اب یہ 4 نمبر کا آتا ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، یہ آتا ہے جی نظم جز کی تشریح کا. اس میں بھی 2 مختلف نظموں میں سے بند دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے کسی ایک کی تشریح کرنی ہوتی ہے. یہ بھی پہلے 5 نمبر کی آتی تھی، اب 4 نمبر کی آئے گی. اور اب آگے دیکھیے سوال نمبر 5، تو یہ غزلیہ جز کی تشریح ہے. اس میں بھی 2 مختلف غزلوں میں سے 2 اشعار دیے گئے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے 2 اشعار کی آپ نے تشریح کرنی ہے. جوابی کاپی پہ جو 2 صفحات ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، غزل کے اشعار کی کبھی بھی اکٹھی مت کیا کریں، بند کی صورت میں مت کیا کریں. پہلے صفحے پہ پہلے شعر کی تشریح کر دیں اور پھر دوسرے شعر کی تشریح دوسرے صفحے پہ کریں، ٹھیک ہے. یہ بھی پہلے 5 نمبر کا سوال آتا تھا، اب 4 نمبر کا آتا ہے. تو یہاں سے آپ نے دیکھ لیا کہ 3 نمبر یہاں پہ اب کم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان تینوں سوالات تشریحات کے سوالات میں. آگے سوال نمبر 6، اپنے دوست کو خط لکھ کر اس کے والد کی وفات پر تعزیت کا اظہار کریں. تو اس کو آپ اچھی طرح سے تیار کر لیجئے گا. 5 نمبر کا یہ سوال آتا ہے، اور اس کے بعد آخری سوال نمبر 7 مضامین کے بارے میں آتا ہے. پہلے یہ 10 نمبر کا سوال آتا تھا اور اب یہ 9 نمبر کا آتا ہے. تو 1 نمبر یہاں سے بھی کم ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ حصہ 100 میں سے 4 نمبر کم ہو گئے، اور یہ چاروں نمبر حصہ 2 میں شامل کیے گئے ہیں. اب کون سے 2 ہمارے پاس مضامین ہیں؟ ایک ہے جی یوم آزادی، اور دوسرا ہے محنت کی برکات. یوم آزادی کے بارے میں بھی اشارات دیے گئے ہیں. یہ دیکھیے 5 اشعار دیے گئے، 5 اشارات دیے گئے ہیں،
اور یا تو آپ نے یہ کرنا ہے اور یا پھر آپ نے محنت کی برکات کرنا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کو 5 اشارات دیے گئے ہیں اور میں نے آپ کو جوابی کاپی میں یہ حل کر کے بتا دیا ہے بہت اچھی طرح سے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے. کوئی اتنا لینتھی یاد نہیں کرنا ہوتا. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان مضامین کو جتنے عنوانات پر آپ تیار کر سکتے ہو مضامین کو آپ ضرور پڑھو, اپنے پاس ذخیرہ الفاظ بناؤ, اپنے پاس معلومات بڑھاؤ, ٹھیک ہے. جتنی لفاظی آپ کے پاس اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کا مضمون اچھا ہوگا, آپ ایک اچھا مضمون لکھ پاؤ گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جوابی کاپی جو ہوتی ہے نا, یعنی کہ ای شیٹ, اس میں آپ کو 3 صفحات دیے جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے صفحے پر آپ نے پہلے 2 اشاروں پر آپ نے پیراگراف بنا کر لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. آدھا آدھا پیج کر لیں اور پہلے آدھے پیج پر آپ نے پہلے اشارے پر پیراگراف لکھنا ہے, پھر دوسرے پر بقیہ ہاف جو پیج آپ کے پاس ہوگا اس پر آپ نے دوسرے اشارے پر. اگلے صفحے پر آ جائیں تو وہاں بھی آدھے صفحے پہ تیسرے اشارے پر آپ پیراگراف بنا کر لکھیں اور اس کے بعد باقی آدھا جو بچ جائے گا اس پہ چوتھے اشارے پر آپ نے جو ہے وہ پیراگراف بنا کر لکھنا ہے. پھر آ جائیں تیسرے آخری صفحے پر, تو وہ اس پر آپ نے کیا کرنا ہے, 5ویں اشارے پر ایک تفصیلی ذرا پیراگراف لکھیں اور آخر میں جتنا پیراگراف لکھ سکتے ہیں وہ لکھ کے آخر میں اپنی رائے پر مبنی کچھ تھوڑا نتیجہ, کوئی فائدے نقصانات, کچھ اس حوالے سے آپ نے نا اپنی طرف سے ضرور تحریر کرنا ہے تاکہ آپ کے تینوں صفحات جو ہے وہ استعمال ہو جائیں اور انشاءاللہ آپ کے 9/9 یعنی کہ فل مارکس آ جائیں. تو چلیے, میرا خیال ہے کہ میں نے جتنا ہو سکتا تھا اچھی طرح اور آسان ترین کر کے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے پیپر ہونے والے ہیں اور یہ ساری باتیں, یہ سارے نکات آپ ذہن نشین کریں گے اور یہ آپ کے کام آئیں گے. تو چلیے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.